रेसिडेंसी का जो किस्सा है वो है विलियम एच लेस कर्कपैट्रिक का। मैं गयासुद्दीन अकबर, मैं आपके लिए ये नरेशन लव स्टोरी ऑफ कर्कपैट्रिक एंड खैरुन्निसा। बहुत से लोग लव स्टोरी से तो शुरू करते हैं, मगर ये खैरुन्निसा है कौन और इसका ये मसला जो हुआ रेसिडेंसी में, जो गवर्नर जनरल तक गया, ये किस्सा क्या है। ये जो किस्सा है, मीर आलम के रिश्तेदार थे शुस्तार ईरान में। वो जब हैदराबाद आए तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिला और ये एक दुर्दाना बेगम बोल के उनसे शादी किया ये साहब। उसके बाद फिर उनको दो बच्चे हुए। ये बाखिर अली साहब हैं जो एक दुर्दाना बेगम से शादी किए, वन ऑफ द पॉपुलर पावरफुल फैमिलीज ऑफ हैदराबाद। सैयद बाखिर अली साहब और दुर्दाना बेगम के दो बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। जो बेटे का नाम महमूद अली था और बेटी का नाम खैरुन्निसा, जो शरफुन्निसा बेगम, जो खैरुन्निसा की वालदा थी। ये दोनों का ये था कि ब्रिटिश को एंटरटेन करते थे, अपनी ड्योढ़ी पे बुलाते थे और उनसे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। शरफुन्निसा के दो बेटियां, एक नज़ीरुन्निसा बेगम और खैरुन्निसा बेगम। नज़ीरुन्निसा बेगम की जब शादी हो रही थी, बाखिर अली साहब हैदराबाद के दो मशहूर नाब और उमरा फैमिली में रिश्ते ढूंढे। तो नज़ीर बेगम की शादी के वक्त खैर 20 साल की थी और नज़ीर बेगम की शादी के वक्त इनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो रेसिडेंट से लोन लिया। ये विलियम एच लेस कर्कपैट्रिक इनको एक लोन दिए शादी के लिए, शादी के अखराजात के लिए। जब ये शादी में इनवाइट किए गए और उनको बुलाया गया, दावतनामा दिया गया, तो ये जब वहाँ पहुँचे ड्योढ़ी पर शादी के वक्त, तो खैरुन्निसा पहली मर्तबे रेसिडेंट को चिलमन के पीछे या पर्दे के पीछे से देखी और बहुत मुतासिर हुई। इत्तेफाक से विलियम को भी उसका पता था, जो लेडीज़ आते थे, ब्रिटिश लेडीज़ इनके मकान पर, वो खैर की खूबसूरती से बड़े मरूब थे। तो विलियम एच लेस कर्कपैट्रिक को भी बताया गया, तो ये भी जब वो देखे तो वो इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। अब ये मामला आगे बढ़ा। विलियम कर्कपैट्रिक यहाँ जो थे, उनको जो हिम्मत अफजाई की गई है वो अरस्तुजा से। अरस्तुजा चाहते बहुत थे इनको, और फिर निज़ाम अली ख़ान निज़ाम द सेकंड से इनको तारुफ कराया और निज़ाम अली ख़ान इनसे बहुत मुतासिर होके एक बहुत मखसूस और महंगी डायमंड की रिंग दिए और इनको एक टाइटल दिया गया, हशमत जा बहादुर बोलकर। और ये रेसिडेंसी में मुकीम थे। अब वो हैदराबाद से भी इतने मरूब हुए और इतने करीब हुए, इतने मुतासिर हुए हैदराबाद की तहजीब से, कि वो ज़्यादा हैदराबाद की हिमायत करने लगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये महसूस कर रही थी कि रेसिडेंट साहब जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ नहीं दे रहे, मगर हैदराबाद का साथ दे रहे। उसी दौरान ये मामला बढ़ता गया और फिर खैरुन्निसा से इनकी शादी हुई। ये मामला काफ़ी लंबा चौड़ा है जैसे वो बताया गया है, मगर वो आपको सारा दिन लग जाएगा स्टोरी सुनते हुए। मैं इसको काफ़ी कंसाइज किया हूँ, छोटा किया हूँ। और फिर विलियम कर्कपैट्रिक के राइवल थे रेमंड, जैक्यूम रेमंड, जो फ्रेंच जनरल थे। तो यहाँ पर विलियम एच लेस कर्कपैट्रिक ने निज़ाम के साथ करीब होते हुए फ्रेंच लोगों की यहाँ जो उनकी दोस्ती थी उसको आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म किया। तो गवर्नर जनरल को भी बहुत अच्छा लगा कि विलियम एच लेस कर्कपैट्रिक हिमायत काफ़ी की है, अंग्रेज़ों का बढ़ावा दिए है, और हैदराबाद में उनके ख़त्म जम गए। अब यहाँ से शुरू हुआ उनकी दोस्ती का। अब ये मामला हुआ तो कीचड़ उछाला गया उन पर कि ये देखे सो हैदराबादी हो गए हैं, और ऐसे फैमिली और कुछ उमरा जहाँ पर ये लड़की का निस्बत हुई थी खैरुन्निसा का, वो लोग भी नाराज़ हुए। तो लंबा चौड़ा किस्सा है उसका। अब जब ये शादी हुई खैरुन्निसा से, तो इनके दो बच्चे हुए। ये बच्चों का नाम था साहिब आलम और बेगम आलम।
ابھی جب چھوٹے تھے بچے تو پھر گورنر جنرل کے پاس ان کی شکایت گئی کہ یہ حیدرآبادی تہذیب سے بہت قریب ہو گئے ہیں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو تاثرات ہیں اور ان کے طریقے ہیں ان کو کمی پیشی کر رہے ہیں. تو یہ بڑے ناراض ہوئے اور یہ شادی کا معاملہ بھی کافی اچھالا گیا تھا اور یہ پورا چار مینار سے شروع ہوا، لوگ ناراض رہے. خیر وہ بعد میں ارسطو جا کے معاملے کو کچھ ٹھنڈا کیا. تو یہ دو بچے جو ہوئے اس کے بعد ان کی کچھ شکایتیں زیادہ برٹش گورنر جنرل کے پاس پہنچ گئی تو ان کو کلکتہ بلایا گیا. پھر وہاں سے ان کی یہ ریسیڈنسی کو ختم کیا. اس میں ہوا یہ کہ جب وہ لنڈن کو بلائے گئے تو خیر النساء بیچاری یہاں پر اکیلی پڑ گئی اور بہت سست رہنے لگی، اور یہاں سے اس کو ریسیڈنسی سے نکال کر جو ڈائریکٹر جنرل آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ ہے کوٹھی پر، اس کا پیچھے ایک بہت بڑا مکان ہے، تو اس مکان میں خیر النساء کو شفٹ کر دیا گیا. اور ریسیڈنسی میں جو تھا اس کے جو آب و ہوا تھی، خوبصورتی تھی، اس سے اس کو بالکل معطل کر دیا گیا. ایک بچی جو نور النساء تھی، صاحب بیگم کو لندن لے کے چلے گئے. ان کے کچھ رشتہ دار ان کو بعد میں بتایا کہ یہ قصہ کیا ہوا، اور پھر یہ چلتا رہا. ریسیڈنٹ کو بھی نکال دیا گیا. جب ان کو چھوڑنا پڑا تو وہ بھی بڑے مایوس ہو گئے. اور خیر النساء کا رہا کہ بڑا خوبصورت محل، زنانہ حصہ ایسا ہوتا تھا کہ مردانہ حصے سے تعلق نہیں ہوتا تھا ان کا. تو ریسیڈنٹ صاحب اپنی محبت میں اپنی بیگم کے لیے، خیر النساء کے لیے، ایک رنگ محل بول کے بڑا خوبصورت محل بنائے تھے ریسیڈنسی کے پیچھے، جو آج بھی قائم ہے. اور ریسیڈنسی کی بلڈنگ کا ماڈل وہ تیار کیے خیر النساء کے لیے تاکہ وہ دیکھ پائے کہ ریسیڈنٹ صاحب کون سے حصے میں رہتے ہیں، جو دربار ہال ہے. اور پھر سالار جنگ ایک اپنا پریزنٹ کیے ان کو. سالار جنگ ہال سے بڑا مشہور ہے ریسیڈنسی میں، نون ایز سالار جنگ ہال. تو خیر النساء کے گارڈن کو جب ریسیڈنٹ کو یہاں سے نکال دیا گیا تو اس کے بعد جو دوسرے ریسیڈنٹ صاحب آئے وہ اتنے تعصب بھرے ہوئے تھے اس ریسیڈنٹ جیمز ایچلس کرک پیٹرک اور حیدرآبادیوں سے کہ یہ پورے رنگ محل پہ پوری ڈبری، ریت اور مٹی دلا کے جتنا خوبصورت گارڈن تھا اس کو بالکل تباہ کر دیے. بنگلور سے ایک گروپ آیا تھا جو اس کو ریسٹور کرنا چاہ رہا تھا، تو یہاں ان کو پرمیشن ملا ریسیڈنسی میں. تو پرانے جو راستے تھے، فاؤنٹنز تھے، ہاؤس تھے اور جھرنے تھے، وہ پوروں کو ایکسکیویٹ کیا گیا. البتہ رنگ محل کا جو چھوٹا سا ماڈل ہاؤس ہے اس کو بھی ابھی کمپلیٹ کیے ہیں، جو بیچ میں ایک جھاڑ ٹوٹنے سے وہ ٹوٹ گیا تھا. باقی کا جو ہے وہ جو شان و شوکت تھی ریسیڈنٹ کے زمانے میں اور حیدرآباد سے جو یہ مروب ہوئے تھے، وہ قصہ ایک افسانہ بن کے رہ گیا حیدرآباد کے لیے. کیا ہوا صاحب خیر النساء کا اینڈنگ کیسا؟ خیر النساء وہ بیچاری یہیں پر رہی. آخری میں وہ بیمار ہو کے سمجھیے اپنے شوہر کے لیے اور بچوں کے لیے تڑپتے وہ بھی بیچاری ختم ہو گئی. تو یہ رہا خیر النساء کی لو سٹوری وتھ. اس کا گریو کہاں ہے صاحب خیر النساء؟ جی، خیر النساء کا گریو خبر یہاں خبر کا کوئی اطلاع نہیں ہوئی ہے. کہ کچھ جو ان کے رشتہ دار تھے شاید اپنے ہڑباڑ میں اسے دفنائے ہیں، اس کا کچھ بتایا نہیں گیا ہے. یہ حیدرآباد کی کچھ تاریخ تھی کہ زنانے جو میت ہوتی تھی یا خبر ہوتی تھی اس کو زیادہ ظاہر نہیں کرتے تھے، تو اس کی خبر کہاں پر ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. حالانکہ ریسیڈنسی میں میں نے وہ سارا گریو یارڈ اب جو رینوویٹ کر رہے ہیں وہ ساری جگہ دیکھا، کہیں پر خیر النساء کی خبر مجھے نظر نہیں ہے. پرانے ریسیڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے قبور ہیں جو اب وہ حصے کو اب کچھ رینوویٹ کیا جا رہا ہے ریسیڈنسی میں. اوپر سے بڑی جو بلڈنگ تھی وہ پانی کے دوران پورا کولیپس ہو گئی تھی، پھر اسے ریسٹور کیا گیا ہے. تو یہ ہمارا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وی نیگلیکٹ آر ہیریٹیج. سر خیر النساء لنڈن جانے کے لیے ٹرائی نہیں کریں؟ نہیں، انہیں بھیجا بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ لنڈن کے مقیم نہیں تھی. کیونکہ یہ جو ان کی بیٹی تھی جس کو نور النساء صاحبہ بیگم جو ہے، صاحبہ بیگم جو بیٹی کا نام تھا، نور النساء ان کو خطاب وہ گھر میں پکارا جاتا تھا. وہ بچی کو لندن بھیج دیے. پھر وہاں جا کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ انوالو ہو گئی چرچ میٹرز میں، اور ان کو بعد میں بتایا گیا کہ خطوط کیا ہیں، اور ان کے انکل سے یہ سارے خطوط ان کو ملے.
یہ بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے کا کوئی زیادہ ذکر نہیں ہے، صاحب عالم کا کیا ہوا ہے وہ کچھ بتایا نہیں گیا ہے۔ یہ بڑا افسوس رہا جس طریقے سے وہ فیملی کو، یہ چھوٹے بچے تھے، اب یہ بچی شاید 4 سال کی تھی جب اسے لندن بھیج دیا گیا تھا۔ تو یہ پوری انکوائری چلی اور برٹشرز کا یہ تھا کہ نظام کی حکومت کو بھی اگر یہ لوگ قبضہ کر لیتے یا حاصل کر لیتے تو سارے ہندوستان میں ان کا دیکھے سو حکومت چلتی تھی، کیونکہ نظام سے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور پھر اپنی فوج کو بھی یہاں پرمیشن دیے تھے جو کبھی نظام کے کام نہیں آئے، مگر پھر بھی ان کو بیرار کے جو ہے زمینات وہ مارگیج کر کے یہاں فوج کے اخراجات نظام برداشت کرتے تھے۔ تو یہ خیر النساء کا مکان کدھر تھا؟ ان کے خیر پیرنٹس النساء کا مقام جو ہے پرانی دیوڑی میں، یہ آپ کی ایرانی گلی میں تھا یہ، مگر اس کا کوئی لوکیشن نہیں ہے، کافی تبدیلیاں ہو گئی ہے۔ ایک 400 سال کی جو تاریخ رہی اس کے بعد، نظام علی خان کے دور کے بعد، تو اس میں کون سے مکان کہاں تھے، میر عالم کا بھی مکان آج آپ شناخت کرنا مشکل ہے۔ ایرانی گلی مشہور ہے ابھی شران کے پیچھے، مگر کچھ مکانوں میں کافی تبدیلی ہو گئی، اور مکان کا شناخت کرنا، یہ مکان میں رہتے تھے، بولنا مشکل ہے۔ شہران ہوٹل کے پاس؟ جی، شران ہوٹل کے پیچھے وہ پوری گلی آج بھی مشہور ہے ایرانی گلی کے نام سے۔ بہت ہی ایک زمانے میں کافی ہوا لگی تھی اور ہوا دیا بھی گیا تھا، خاندان میں بڑے ناراض ہوئے کہ ایک انگریز کو دیکھے سو ایک مسلمان بچی دے رہے ہیں، مگر شرف النساء کا ہے کہ بھئی یہ کتابی لوگ ہیں، ہم اپنی بیٹی دے سکتے ہیں۔ اور ہوتا یہ تھا کہ بچی کو لے کر آتے تھے مگر بچوں کو نہیں دیتے تھے، مگر یہاں جو ہوا ولیم کرک پیٹرک کو لڑکی دیے تو یہ بڑے ناراض ہوئے۔ تو یہ قصے تھے اس زمانے میں، ایک پردہ کا بھی رواج تھا، سخت پردے بھی ہوا کرتے تھے، اس میں بھی کچھ چھپی چوری سے کچھ چیزیں ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایک لو سٹوری ہے خیر النساء اور ولیم کرک پیٹرک کی۔ آج بھی آپ دیکھیے اتنا بڑا محل ہے ریسیڈنسی کا، جو بعد میں چل کر اسے یونیورسٹی کالج آف ویمن بنایا گیا، ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی۔ وہاں پھر نظام علی خان محبوب علی پاشا ایک توپ بھی دیے تھے جو ڈاؤننگ گیٹ کے پاس ابھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ ریسیڈنسی کی تعمیر ہو رہی ہے، کچھ حصے بالکل بوسیدہ ہو گئے تو ابھی اسے رینوویٹ کیا جا رہا ہے، تعمیر بھی ہو رہی